नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाहि तिसअतुन व तिसऊन इस्मा मिअतुन इल्ला वाहिदा मन अहसाहु दखलल जन्ना इन्नहु वित्र युहिब्बुल वित्रा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के एक कम 100 यानी 99 नाम हैं, जो शख्स इनको याद रखे वो जन्नत में दाखिल होगा। 99 इसलिए कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। ये रवायत हुमाम बिन मुनब्बा के सहीफ़े से है और इसका रकम 34 है। रावी का नाम मैंने ज़िक्र कर दिया। इसमें जो नाम बयान हुए हैं ये अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात के लिहाज से ख़ुद अपने सहीफ़ों में बयान फरमाए हैं। ये वही नाम है जिनका ज़िक्र किया गया है। और ये जो बात कही गई है कि जिसने उनको याद रखा, उस पर मैंने लिखा है कि असल में लफ्ज़ अहसा इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद यहाँ सिफ़ात इलाही का इस्तेहज़ार है, यानी अल्लाह ताला को जब हम पहचानते हैं तो उसकी सिफ़ात से पहचानते हैं। ज़ात को ना हम देख सकते हैं ना वो हमारे हीता इदराक में आती है, उसकी सिफ़ात से हम अल्लाह को पहचानते हैं। तो सिफ़ात इलाही ये मुस्तहज़र रहें, जहन में हर वक्त ज़िंदा रहे कि मेरा परवरदिगार आदिल है, रहीम है, करीम है, करम फरमाने वाला है। ये नाम उसका ज़रिया बनते हैं। यानी अल्लाह को आपने रहमान पुकारा, अल्लाह को आपने रहीम पुकारा, अलीम पुकारा, आदिल पुकारा, तो गोया अल्लाह ताला के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसका इससे इज़हार होता है। यानी उनके मफ़हूम व मुद्दा को समझ कर उनके मुताबिक अल्लाह ताला का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में कायम करना और उसे कायम रखना, इसका लाज़मी नतीजा इसी तसव्वुर की रोशनी में खुदा से मुतल्लक़ होकर अपने शब व रोज़ की तंज़ीम है। यानी ये महज़ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि जब आपने ये जान लिया कि मेरा रब कैसा है, वो इंसानों के साथ क्या मामला करता है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना है। यही वो बात है जो उस जुमले में कही गई है कि तखल्लकू बे अखलाक़िल्लाह, यानी अल्लाह की सिफ़ात जब मालूम हो गई तो अब मुझे अपने आप को उसके मुताबिक करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का सिला बयान फरमाया है। यानी ये जो सिला बयान फरमाया है कि जो इन्हें याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह ने चूँकि ताक अदद को पसंद कराया है, किया है, वो यकता है, यगाना है, वाहिद है, तो इसलिए 99 नाम उन्होंने बयान किए हैं। पुराने सहीफ़ों में भी बयान हुए हैं, कुरान में भी बयान हुए हैं, बाद रवायात में भी बयान हुए हैं। सब मिल के ये अल्लाह को याद करने का ज़रिया है, अल्लाह की मारिफत का ज़रिया है। इसलिए इनकी ये अहमियत है। और याद रखने का मतलब ये है कि वो मेरी ज़िंदगी बन जाएं, मेरे परवरदिगार के साथ मेरे ताल्लुक़ की असास और बुनियाद बन जाएं। ये महज़ किसी तस्बीह पर याद करना नहीं है जिस तरह के आम तौर पर लोग समझते हैं, बल्कि अल्लाह की सिफ़ात को उसके सही मफ़हूम में जानकर अपना ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करना है। और इसका सिला यकीनन जन्नती है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली नशस्त में हमने हम्माम बिन मुनब्बे के सहीफ़े से एक रवायत पढ़ी थी। उसमें कुछ पहलू हैं जिन पर कुछ मज़ीद बात की ज़रूरत है। मैं रवायत दोबारा सामने रख देता हूँ। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाहि तिसअतुन व तिसऊन इस्मा मिअतुन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्ना इन्नहु वित्र युहिब्बुल वित्रा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 100 यानी 101 कम 100 यानी 99 नाम हैं, जो शख्स इनको याद रखे वो जन्नत में दाखिल होगा। इस तरह की जो ताबीरें बिलअमूम इख्तियार की जाती हैं, जो इन्हें याद रखे, तो जो लोग अरबी ज़ुबान के असालीब का उस तरीके से ज़ौक़ नहीं रखते, वो बाज़ औक़ात उसका वो ज़ाहिरी सा पहलू मुराद ले लेते हैं। यानी ये नाम आप जपते रहिए, इसकी तस्बीह पढ़ते रहिए, बार बार ये नाम आपकी ज़ुबान पर आते रहें। अल्लाह के पाकीज़ा नाम है, अल्लाह को याद किया जाएगा, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर तनकीद की जाए। लेकिन असल में जब ये लफ्ज़ अहसा आता है जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को गोया पूरी तरह अपना इल्म और अपना अमल बना लिया है। अल्लाह ताला के साथ
ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اس کے اسماء و صفات، یعنی ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ زمان سے بالا تر ہے، مکان سے بالا تر ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علیم بکل شے ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے حیطہ ادراک میں نہیں آتا۔ ہمیں یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ لا تدرک الابصار، یعنی ہمیں علم کے جو ذرائع دیے گئے ہیں وہ اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں رکھتے۔ جب یہ بات طے ہے تو اب کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ ہم جب کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتے ہیں تو ایک تو اس کی ذات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، اس کی ایک صورت ہے، شکل ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک قالب ہے، تو یہ پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اصلاً اگر آپ غور کریں تو یہ خصال و اوصاف ہوتے ہیں جن سے ہم متعلق ہوتے ہیں، یعنی ماں بھی اصل میں محض گوشت پوشت کا ایک مجسمہ نہیں ہے، وہ تو ساری عورتیں ہیں۔ وہ ماں کی حیثیت سے کچھ معاملہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ماں کا تعلق پیدا ہوتا ہے، باپ کا معاملہ بھی یہی ہے، اچھے دوست کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے پورے وجود کا حقیقی تعلق ذات سے بہت کم ہوتا ہے، اصلاً صفات ہی سے ہوتا ہے۔ تو ذات سے جس حد تک بھی ہوتا ہے وہ ابنائے نو سے تو ہو سکتا ہے، دوسری مخلوقات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے علم، ہماری عقل، ہمارے حواس، ہمارے ذرائع علم سب سے ماوراء ہیں۔ تو اب ہمیں اسماء اور صفات ہی کا احصاء کر کے رہنا ہے، یعنی پوری طرح گرفت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں کہ وہ کیسا ہے، نہ کہ اپنے کوئی سانچے بنا کر ہم اللہ تعالیٰ کو ان میں ڈھال لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کو وہ جس طرح کے ہے۔ یہ اسماء و صفات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں، یہ اسماء و صفات اپنے صحیفوں میں بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر ہم تو اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب براہ راست کلام الہی کے طور پر موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پورا کا پورا فریم وجود میں آ جاتا ہے جس سے ہم اسماء اور صفات کا ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر روایتوں میں بہت سے دوسرے نام بھی آئے ہیں۔ ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں یہ نام بیان ہوئے ہیں، عام طور پر لوگوں نے اس کو گننے کی کوشش بھی کی ہے، اور بعض جگہوں سے ان میں بعض اضافے بھی کیے ہیں، یعنی انہی تصورات کی بنا پر جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں تو یہ 99 نام رائج بھی ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کاوش ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو روایت سے لے لی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو قرآن سے لے لی گئی ہیں۔ بحیثیت مجموعی وہ بات ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ سب اچھے نام میرے ہیں، اور تم مجھے جس نام سے بھی پکارو گے مجھے ہی پکارو گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کیوں کہا جا رہا ہے۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں اختیار فرمایا۔ اس سے پہلے اگر پرانے صحیفوں کو پڑھیں تو عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا، یعنی انسانوں نے اپنے تصورات کے تحت کیا نام دیا اس کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو آپ خدا کہیے، آپ اللہ کہیے، آپ ایل کہیے، یہ ایل ہے اللہ ہی کا نام ہے، جبریل، اسرائیل، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس زبان پر کوئی اصرار کرنے کی وجہ نہیں ہے، آپ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نام اور یہ اسماء جو ہیں یہ در حقیقت صفات الہی کو ہم سے متعلق کرتے، اللہ کی معرفت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار ہے۔ یعنی احصا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تسبیح کے دانوں پر رحمان، رحیم، ودود اس طرح ذکر کرنا؟ نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا
کہ وہ رحمان ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، رحیم ہے تو کیا معنی ہے اس کے، متکبر ہے تو کیا مفہوم ہے اس کا، محیمن ہے تو اس سے کیا چیز مجھے مراد لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کا تصور پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم کرنا، اللہ کی تصویر بنانا، وہ تصویر ان اسماء اور صفات سے بنے گی تو پھر اللہ یاد رہے گا، یعنی کبھی وہ اپنے متکبر ہونے سے پہلو سے یاد آئے گا، کبھی رحمان، کبھی رحیم، کبھی عادل، کبھی علیم بکل شے یاد آئے گا۔ اور پھر اس تصور کو قائم رکھنا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم، یعنی اب جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا زندگی بسر کرنی ہے، تو بندگی میں گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہوگا۔ بندگی کیا چیز ہے؟ یعنی مجھے خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے تو خدا کے اسماء و صفات کا استحضار ہوگا تو میں اپنا تعلق استوار کر سکوں گا، اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں میرے شب و روز کی تنظیم ہوگی، مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میری معیشت میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، سیاست میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، معاشرت میں کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کا صلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ صلہ کیا ہے؟ من احصاہا دخل الجنہ، یعنی جس نے گویا یہ استحضار پیدا کر لیا، یہ حقیقت ذہن نشین کر لی کہ میرا رب کیسا ہے، تو بندے کی حیثیت سے پھر وہ اپنا تعلق بھی انہی تمام جہتوں سے استوار کرے گا، اور جب یہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ داخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ انہ وطر یحب الوطر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 99 ہی کیوں، 100 پورے کیوں نہیں کر لیے جائیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ ہر معاملے میں وطر کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کی توحید کا تصور قائم رہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہماری نمازوں میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اذکار میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تہجد کی نماز فرض کی گئی اس میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، سب چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں یہ وطر کا پہلو نمایاں رہے۔ قرآن مجید میں تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، لیکن کبھی ابتدا میں ایک سورہ سے، کبھی انتہا میں ایک سورہ سے، ہر باب میں یہ وطر کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ آپ باقی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چیزیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی مخلوقات زیادہ تر زوجین ہیں لیکن اللہ تنہا ہے، تو یہ چیز علامتی طور پر بھی نمایاں کی جاتی رہتی ہے، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ محض عقلی طریقے سے چیزوں کو مستحضر نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں بھی اسے یاد دلاتی رہتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔